अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम द मंकीज़ पार्क का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने मुकम्मल डिटेल इसकी कवर की है और ये आज का हमारा लास्ट पार्ट होगा। दोनों पहले पार्ट्स के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट जो है वो भी बनी हुई है इसकी, आप उससे देख सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, और इसके अलावा लाइक और कमेंट भी करें, हमें बताएं, सजेशन दें हमें कि हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। चलें तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। विजिटर कहता है कि मुझे अफसोस है। माँ कर्ब की हालत में पूछती है कि क्या उसे चोट पहुँची है। ये उनके बेटे के बारे में बात हो रही है और उन उसकी कंपनी से एक बंदा आता है और वो उसके बारे में उनको कुछ बताना चाहता है। तो विजिटर कहता है कि मुझे अफसोस है। इस पर माँ वो तकलीफ़ की हालत में पूछती है कि क्या उसे चोट पहुँची है। विजिटर इस्बात में सर हिलाकर कहता है कि हाँ, उसे बुरी तरह से चोट लगी है, लेकिन वो आहिस्ता से कहता है कि वो अब तकलीफ़ में नहीं है। तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, यानी वो उस बात की तस्दीक करता है कि हाँ, वाक़ई उसे चोट पहुँची है, लेकिन अभी वो सुकून में है, तकलीफ़ में नहीं है, यानी कि वो उसके कहने का मतलब है कि मर चुका है। आदमी अपना मुँह फेर लेता है ताकि वो उसको ना देख सके, लेकिन वो उसकी आँखों में भयानक सच देख लेती है। वो आह भरती है और अपने शौहर की जानिब मुँह करती है, जिसको अभी भी आदमी की बात समझ नहीं आ रही। वो अपना कँपकँपाता हुआ हाथ उस पर रखती है और लंबी खामोशी छा जाती है। वो ये समझ जाती है कि जो विज़िटर आया है, जो उन्हें बता रहा है उसके बेटे के बारे में, वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जो उसका शौहर होता है उसको अभी भी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है लड़के की कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आदमी कहता है कि वो मशीनरी में फंस गया था। मिस्टर वाइट खुद को इस बात पे यकीन दिलाने के लिए दोहराता है कि हाँ, वो मशीनरी में फंस गया था। वो बैठकर खिड़की से बाहर घूर रहा होता है और अपनी बीवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाने लगता है, जैसा कि शादी के शुरू में 40 साल पहले वो इसकी मोहब्बत जीतने की कोशिश करता था। वो उस आदमी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो हमारा आखिरी सहारा था। तो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल वक्त है। खबर लाने वाला खांसता हुआ उठता है और आहिस्ता से खिड़की की तरफ चल पड़ता है। फर्म की ये ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ आपका दुख बांटूं। वो इर्द गिर्द देखे बिना कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उनका मुलाजिम हूं और मुझे वैसा ही करना है जैसा उन्होंने मुझे कहा है। वो कोई जवाब नहीं देते। बूढ़े आदमी की बीवी का रंग सफ़ेद पड़ जाता है और उसकी आंखें और सांस साकित हो जाती है। उसके शौहर का चेहरा ऐसा होता है कि जैसे मेजर मोरिस का अपनी पहली जंग में हुआ था। ये सारा वो सीन बता रहा है राइटर के, वो जो फर्म से एक उनका मुलाजिम आया है वो बताता है कि मैं उनका मुलाजिम हूँ और मैंने वैसे ही करना है जैसा उन्होंने मुझे कहा है, यानी जो आपकी मदद करनी है या जो आपकी इमदाद करनी है हम सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इस पर वो उसके तासुरात राइटर हमें बताता है कि उसके शौहर का चेहरा ऐसे हो गया था जैसे मेजर मोरस का पहली जंग में हुआ था। वो कहता है कि कंपनी आपके बेटे के साथ हुए हादसे की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती। वो इस पर भी यकीन नहीं करते कि वो इसके बदले आपको कुछ देने के पाबंद हैं, लेकिन आपके बेटे की खिदमत की वजह से आपको कुछ रकम देना चाहते हैं। मिस्टर वाइट बीवी का हाथ छोड़ता है और खड़ा हो जाता है और खौफज़दा नज़रों से उस आदमी को देखता है। वो खुश्क लबों से पूछता है कि कितने पैसे। उसको जवाब मिलता है कि 200 पाउंड। बीवी की चीखों को ना सुनते हुए वो बेबसी से मुस्कुराता है और अंधों की तरह अपने जेब से हाथ बाहर निकालता है और फर्श पर कोई बेजान चीज़ फेंकता है। यानी कि ये उन्होंने जो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी 200 पाउंड की,
یہ اصل میں وہی 200 پاؤنڈ ان کو ملے ہیں، لیکن کس طرح ملے ہیں؟ یہ میجر مورس نے جو کہا تھا کہ جو بھی اس کی خواہش کرتا ہے تو وہ تکلیف یا نقصان ہی اٹھاتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو انہوں نے خواہش کی کہ 200 پاؤنڈ مل جائیں، 200 پاؤنڈ تو ان کو مل گئے، لیکن کس طرح ملے؟ انہیں اپنے 200 پاؤنڈ کے لیے اپنا بیٹا کھونا پڑا۔ تو یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو میجر مورس نے کہا تھا اس پنجے کے بارے میں وہ بالکل صحیح تھا کہ یہ منحوس پنجہ ہے اور اس کو جلا دینا چاہیے۔ اس بڑے قبرستان میں جو 2 میل کے فاصلے پر تھا، بڑے بوڑھے لوگوں نے اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں اور اپنے سنسان اور ویران گھر میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی قبرستان میں لوگ اس کی میت کو دفن کرتے ہیں اور پھر سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سب اتنا جلدی ختم ہوا تھا کہ پہلے ان کو شاید ہی اس کا ادراک ہو سکے، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ کسی اور حادثے کے رونما ہونے کے منتظر تھے، کچھ ایسا جو اب بوڑھے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے جو کہ اس کے برداشت سے باہر تھا۔ لیکن دن گزرتے گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ ان کو اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور وہ بوڑھے نا امیدی سے اس کو قبول کر چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اب ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں تھا، وہ تھکاوٹ بھرے طویل دن گزار رہے تھے۔ یہ یعنی اس کی موت کا ان کو بالکل یقین نہیں ہوا کہ ایسے اچانک ہی سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، اور وہ اب بس زندگی کے دن ہی پورے کر رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد رات میں اچانک بوڑھے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بستر پر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور خود کو تنہا پاتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے سنتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں سردی لگ جائے گی، واپس بستر پر آ جاؤ، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے باہر اس سے بھی زیادہ سردی ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگ جاتی ہے۔ رونے کی آوازیں اس کے کانوں پر دم توڑ جاتی ہیں۔ بستر گرم ہوتا ہے تو اور اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو جاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گہری نیند سوتا ہے، اس کی بیوی کی چیخنے کی آواز سے وہ جاگ جاتا ہے۔ وہ چلا رہی ہوتی ہے کہ بندر کا پنجہ، وہ ہڑبڑا کر بیٹھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہے؟ جلدی میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وہ پنجہ چاہیے۔ کیا اس نے اسے نہیں پھینکا؟ وہ کہتا ہے یہ بیٹھک میں چمنی کے اوپر والی شیلف پر رکھا ہوا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کیوں پتہ کر رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے ہنستی ہے اور جھک کر اس کا گال چومتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے ہی میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یعنی ابھی اس کی جو وائف ہے اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ پنجہ کہاں ہے۔ اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ میجر مورس نے ان کو کہا تھا کہ اس سے آپ 3 خواہشیں پوری کر سکتے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے ایک خواہش پوری کی تھی، اس سے ایک وش مانگی تھی اور ان کو 200 پاؤنڈ ملے تھے، لیکن اس کے بدلے میں ان کے بیٹے کی جان چلی گئی تھی۔ تو اس کے ذہن میں ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ میرے لیے ابھی 2 جو چانس ہیں، یہ 2 وشز ابھی اور بھی باقی ہیں، میں پنجے سے پوری کروا سکتی ہوں۔ اس لیے وہ اس پنجے کے بارے میں اصرار کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ وہ سوال کرتا ہے کیا سوچوں؟ وہ جلدی سے جواب دیتی ہے کہ دوسری 2 خواہشات کے بارے میں۔ ہم نے ابھی تک بس ایک خواہش کی ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے کہ کیا وہ ایک کافی نہیں تھی؟ یعنی وہ جو شیل انداز میں کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک اور خواہش باقی، نیچے جاؤ اور جلدی سے اسے لے کر آؤ، ہمارے بیٹے کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی وہ چاہتی ہے کہ اب وہ یہ خواہش کرے کہ ان کا بیٹا زندہ ہو جائے۔ وہ شخص بستر پر بیٹھ جاتا ہے اور لرزتی ٹانگوں سے کمبل پھینک دیتا ہے۔ خدا تم پاگل ہو! وہ خوف سے چیختا ہے۔ وہ سانس پھولائے کہتی ہے کہ جلدی سے پنجہ لے آؤ اور میرے بیٹے کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ او میرے بچے، او میرے بچے! وہ پریشانی کے عالم میں ایسا بولتی ہے۔ اس کا شوہر ماچس لگا کر موم بتیاں جلاتا ہے۔ وہ کپکپاتی آواز میں کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی تم کیا کر رہی ہو، واپس بستر پر آؤ۔ وہ کہتی ہے ہماری پہلی خواہش بھی پوری ہوئی تھی نا، تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ جواب دیتا ہے وہ محض اتفاق تھا۔ وہ پرجوش انداز میں کہتی ہے کہ جاؤ اسے لے کر آؤ اور خواہش کرو۔ بوڑھا مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کی آواز لرزا اٹھتی ہے اور وہ کہتا ہے اس کو مرے ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔
اس کے علاوہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ وہ اس کو بس اس کے لباس سے پہچان سکتا ہوں، لیکن جب تم اسے دیکھو گی تو وہ تمہیں پہلے سے زیادہ خوفناک لگے گا۔ وہ چیخ کر اس کو دروازے کی طرف دھکیل کر کہتی ہے کہ جاؤ اسے لے آؤ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بچے سے خوفزدہ ہوں گی جس کو میں نے خود پالا ہے؟ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ کیوں اس طرح کہہ رہا ہے کہ وہ تم اسے دیکھو گی تو خوف زدہ ہو جاؤ گی۔ اس میں جب وہ وزٹر جب وہ کمپنی کا ملازم آ کے بتاتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے ایک بات کہ وہ مشین میں آ گیا تھا، یعنی مشین میں آ گیا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی یا کیا اس کی باڈی کی حالت تھی۔ وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ میں اسے صرف کپڑوں سے پہچان سکتا تھا، باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی یا کوئی ایسا چہرہ اس کا واضح نہیں تھا کہ جس سے میں اس کو پہچان لیتا، یعنی بالکل اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اب مشین میں خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ کس قابل ہوتا ہے، تو یہ وہی چیز تھی اس کو زیادہ خوفناک لگ رہی تھی کہ وہ اس کی جو حالت تھی وہ کیا تھی۔ میں صرف کپڑوں سے اس کو پہچان رہا تھا، لیکن میری بیوی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں فوت ہوا تھا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، میں اپنے بیٹے سے کیسے خوفزدہ ہوں گی جس کو میں نے پالا ہے۔ وہ اندھیرے میں نیچے بیٹھک کی طرف جاتا ہے اور پھر چمنی تک جا پہنچتا ہے۔ طلسمی لاکٹ اپنی جگہ پر پڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں وہ ڈراؤنی خواہش آتی ہے۔ جب اس کے بیٹے کا مردہ جسم اس کے سامنے آتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے اور اس وقت اس کے حواس خطا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دروازے کا راستہ بھول جاتا ہے اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، وہ دیواروں اور میز سے ٹکراتا ہے، اس شیطانی چیز کے ساتھ سیڑھیوں کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بیوی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ پر امید دکھائی دیتی ہے اور وہ غیر فطری طور پر خوفزدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے یعنی اپنی بیوی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ خواہش کرو، وہ ایک اونچی آواز میں پکارتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ شیطانی ہے اور بے وقوفانہ فیصلہ ہے۔ خواہش کرو، اس کی بیوی دہراتی ہے۔ وہ ہاتھ اونچا کر کے کہتا ہے میں خواہش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ طلسمی لاکٹ نیچے گر جاتا ہے اور وہ کرسی پر گر جاتا ہے۔ اس کی بیوی دکھتی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف بھاگتی ہے اور پردے ہٹاتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس پنجے کو اوپر پھر دوبارہ جو ہے ہوا میں بلند کرے اور اس سے جو ہے دوسری خواہش کا اظہار کرے، یعنی کہ اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کا کہے۔ تو یہاں جو ہے اس کے ساتھ طلسمی لاکٹ بار بار آ رہے۔ طلسمی لاکٹ اصل میں اس کے پاس ایک لاکٹ ہوتا ہے جو پہلے میجر مورس کو وہ اس کے بدلے میں دینا چاہتا ہے، وہ بھی اسی طرح اس میں بھی جو ہے بہت ہی جادوگرانہ کوئی قوتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کا یعنی جادو کی صلاحیت والا لاکٹ ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ان کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے کہ جب تک وہ مزید سردی برداشت نہیں کر سکتا۔ وقتاً وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا رہتا ہے جو کھڑکی سے باہر گھور رہی ہوتی ہے۔ موم بتی جو تقریباً نیچے تک جل چکی تھی کمرے کے چاروں طرف سائے منتقل کر رہی تھی۔ جب آخر کار موم بتی بالکل جل جاتی ہے تو اسے طلسمی لاکٹ کی ناکامی پر راحت کا ناقابل بیان احساس محسوس ہوتا ہے اور وہ آہستہ سے اپنے بستر پر چلا جاتا ہے۔ اس کے 1 منٹ بعد بوڑھی عورت بھی اس کے ساتھ آ کر بنا حرکت کیے لیٹ جاتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا اور خاموشی سے لیٹے ہوئے گھڑی کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ رات کو آنے والی آوازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ اندھیرا گہرا اور رات مضطرب ہوتی ہے اور بوڑھا لیٹے ہوئے ہمت جمع کرتا ہے۔ وہ ایک اور موم بتی جلانے کے لیے نیچے جاتا ہے۔ سیڑھیوں پر ماچس بجھ جاتی ہے اور ایک اور جلانے کے لیے رکتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے۔ وہ اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ اس کو بس نیچے ہی سنا جا سکتا ہے، ایسے جیسے کہ دستک دینے والا اپنے آنے کی اطلاع صرف اسی کو کرنا چاہتا ہے۔ ماچس اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، وہ ساکت کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سانس بھی نہیں لے رہا ہوتا یہاں تک کہ دوسری بار دستک ہوتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تیسری بار دستک ہوتی ہے تو اس کی بیوی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ چیختی ہے کہ وہ کس کی آواز ہے؟
وہ کہتا ہے کہ ایک چوہا مجھے سیڑھیوں پر نظر آیا تھا۔ اس کی بیوی بیٹھ کر آنے والی آواز کو سنتی ہے اور ایک اور اونچی دستک کی آواز پورے گھر میں گونجتی ہے۔ وہ چلاتی ہے کہ یہ ہربرٹ ہے۔ وہ دروازے کی جانب بھاگتی ہے لیکن اس کا شوہر اس سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو بازو سے مضبوطی سے پکڑ کر روکتا ہے اور اس سے آہستہ مدھم آواز میں کہتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہربرٹ ہے، میں بھول گئی تھی کہ وہ 2 میل کی دوری پہ تھا، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ بوڑھا ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ چلتے ہیں، میں دروازہ کھولوں گا لیکن خدا کے لیے اسے اندر مت آنے دینا۔ وہ کود کر چھڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اپنے ہی بیٹے سے خوفزدہ ہو، جانے دو مجھے، میں آ رہی ہوں ہربرٹ، میں آ رہی ہوں۔ یعنی کہ ان کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، یا دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور اس کی بیوی کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے زندہ ہو کے واپس آ گیا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور چیز ہے جو مسٹیریس ہے، جو بیان نہیں کی گئی اس کہانی میں، کہ اگر وہ ان کا بیٹا آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا اگر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ تو رائٹر نے اس کو ایسے ہی رکھا ہے، اور جو تھرڈ وش تھی اس کا آگے ذکر کیا اس نے، وہ دیکھتے ہیں۔ دروازے پر پھر دوبارہ دستک ہوتی ہے۔ بوڑھی اچانک خود کو چھڑا کر کمرے سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کا شوہر اس کے پیچھے سیڑھیوں تک آتا ہے اور اس کو آوازیں دیتا ہے لیکن وہ تیزی سے نیچے اتر جاتی ہے۔ وہ زنجیر کھینچنے اور نیچے والا تالا کھلنے کی آواز سنتا ہے لیکن بوڑھی عورت کو آواز گمبھیر اور سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ اونچی آواز میں چیختی ہے، اوپر والا تالا! لیکن اس کا شوہر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پنجے کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ باہر والی چیز اندر آ جائے، اور وہ اس کو تلاش کر لینا چاہتا ہے۔ یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو باہر جو بھی چیز ہے دستک دے رہی ہے، وہ اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے وہ پنجہ ڈھونڈے اور آخری اور تیسری خواہش کر دے۔ وہ خواہش کیا ہے کہ دستک کی آواز اب پہلے سے زیادہ آتی ہے اور پورے گھر میں گونجتی ہے۔ اس کی بیوی کرسی گھسیٹ کر دروازے کے قریب لا رہی ہوتی ہے، اسے تالے کی حرکت سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کی بیوی نے دروازہ کھولنا شروع کیا، آدمی کو پنجہ مل گیا اور وہ اپنی آخری خواہش بھی کر ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دستک رک جاتی ہے لیکن اس کی بازگشت ابھی بھی گھر میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کرسی کو دھکیلنے کی آواز سنتا ہے اور دروازہ کھلتا ہے۔ سیڑھیوں تک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ اس کی بیوی مایوسی سے درد بھری چیخ مارتی ہے۔ وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے اور اپنے ساتھ گیٹ تک لے جاتا ہے۔ گلی میں لائٹ روشن ہوتی ہے اور گلی سنسان اور ویران ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی اس کی بیوی دروازہ کھولنے لگتی ہے تو وہ پنجے سے اس کی ایک خواہش جو تیسری بچی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ خواہش کر دیتا ہے کہ جو بھی چیز ہے دروازے پہ وہ واپس چلی جائے۔ تو اس طرح اس کی بیوی کے دروازہ کھلنے سے پہلے ہی وہ چیز واپس چلی جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی 3 خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ گلی میں جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ تھی سٹوری دی منکیز پا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔